जब इस मुल्क में नया नया टेलीविज़न आया तो उसके बाद उसके 10-15-20 साल के बाद एक बहुत ज़्यादा बात ही होने लग गई कि अब बच्चों की तरबियत सिर्फ माँ बाप नहीं करते, ये एक तीसरा पेरेंट भी है जो आ गया है और वो है पीटीवी की स्क्रीन। और ये भी जो कह रही होती है, बता रही होती है, इससे जो आवाज़ आ रही होती है, इस पे जो तस्वीर आ रही होती है, वो जाने अनजाने बच्चों की तरबियत कर रही होती है। और इस जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न ने हर अहद में, हर दौर में अपनी ये जिम्मेदारी बतरीक़े एहसन निभाई है। लेकिन अब जबकि सोशल मीडिया आ गया, अब वो एक स्क्रीन नहीं रही, पहले प्राइवेट चैनल्स की स्क्रीन्स आई, अब तो कोई फेसबुक की स्क्रीन है, तो कोई इंस्टा की स्क्रीन है, तो कोई स्नैपचैट है। तो अब बच्चों की तरबियत एक माँ बाप और एक पीटीवी नहीं बल्कि बहुत से सोर्सेज से होने लगी। ऐसे में पेरेंटिंग होती क्या है उसको समझना सबीन मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की तरबियत चाहे वो माँ बाप कर रहे हैं, चाहे उसके फैमिली वाले कर रहे हैं, या चाहे स्क्रीन कर रही है, सोशल मीडिया कर रहा है, एक अच्छी तरबियत, एक अच्छी पेरेंटिंग है क्या? ख़ास तौर पे माँ बाप का इस पे क्या रोल हो सकता है? बिल्कुल जी, और इसी पे बात करने के लिए हमने एक्सपर्ट को बुलाया है। मैंने जैसे पहले भी बताया था, ऐसी पर्सनालिटी हैं कि जिनका हर अंदाज से हम सीख रहे होते हैं। एक कहते हैं ना, एक इंस्टीट्यूट हमारे सामने आज बैठा हुआ है। कौकब ख्वाजा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तौसीक में आपके खूबसूरत सेट की तारीफ करना चाहूँगी। इतना एलिगेंट, सिंपल एंड ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल। ओह, थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत सेट है आपका। तो आपसे तारीफ आने का तो मतलब है कि बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। रियली दिस इज सिंपल एंड एलिगेंट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो देखो ना जी, वो मतलब गुरु लोग तारीफ कर दें, ये तो बड़ी बात हो जाती है। फिर तो हो जाता है हाँ वाकई चीज बहुत अच्छी है। हाँ, वाकई ठीक है, और तारीफ हमेशा सच्ची होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, ये बताएं कि आप पेरेंटिंग के लफ्ज़ को कैसे डिफाइन करती हैं? ये होता क्या है? तौसीफ, ये जो सब्जेक्ट है ना, बहुत वसी सब्जेक्ट है। पेरेंटिंग में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, सोसाइटी है, कल्चर है, आपके नॉर्म्स हैं। बहुत बहुत वसी सब्जेक्ट है। इसमें आप किसी एक बंदे को नहीं कह सकते कि ही इज़ और शी इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ठीक है। इसमें पेरेंट्स का रोल तो है ही, जैसा कि इसका नाम है। इसके अलावा सोसाइटी का भी बहुत दखल है। अच्छा, आपको मैं बताऊं, आज हमारे यहाँ अगर एक चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अदब, अदाब और सोसाइटी के लिहाज से एक्सेप्टेबल है, आप एक दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहाँ वो चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, या इतनी उसकी वो तारीफ़ नहीं है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, लेकिन बेसिकली कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हर जगह लाजम है। तो आज आप हमें कुछ उनके बुनियादी रूल्स बताएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स के लिए, जब वो पेरेंट्स बनते हैं, उन पर एक जिम्मेदारी आयद होती है। एक उन पे बहुत सारी, बल्कि एक जिम्मेदारी नहीं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। पहली चीज़ तो मैं चाहूँगी, ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को चाहिए बच्चों को भरपूर कॉन्फिडेंस दें, उनके साथ उनको समझें। लेकिन हमारे यहाँ इस कल्चर में यूँ होता है कि पेरेंट्स अपनी दबी भी ख्वाहिशें जो है ना, वो अपने बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं। अगर ख़ुद डॉक्टर नहीं बन सके तो डॉक्टर बनाना है बच्चे को। उन्होंने ये नहीं देखना कि बच्चे का एप्टीट्यूड किधर है। आपको चाहिए, मेरा मतलब है पेरेंट्स को ये देखना है कि बचपन से देखें कि बच्चे का रुझान क्या। मैं आपको बताऊं, 5 साल का बच्चा जो होता है ना, उसकी आदतें जो उसने फ्यूचर में जाके बनना होता है ना, उस वक्त तक वो बन चुका होता है। आपने उससे पहले अपने बच्चे को रुझान को देखना है कि किस तरफ रुझान है। यानी 5 साल के बच्चे के अंदर वो साइंस कहती एक तरह है। से, अच्छा, हाँ, साइंस ये कहती है बोया जा चुका बिल्कुल। जो उसने बनना है, जो उसकी तहजीब है, जो उसका नेचर बननी है, 5 साल के बच्चे में बन चुकी होती है। ये साइंस कह रही है, मैं नहीं कह रही। साइकोलॉजी कह रही है, मैं नहीं कह रही। अच्छा, दूसरा ये है कि मुझे नहीं समझ आती कि वाई ओनली डॉक्टर्स।
اور دنیا میں بے شمار پروفیشن ہے. آپ ویسٹ میں جائیں وہاں دیکھتے ہیں بچے کا رجحان جدھر ہے وہ اس کو ادھر جانے کی اجازت دیتے ہیں, امپوز نہیں کرتے, وہی آپ والی بات کہ اپنی اب خواہشات بچے کو اسٹڈی کریں, دیکھیں کہ اس کا رجحان نیچرل رجحان جو ہے وہ کس طرف ہے, اور اس میں آپ کی یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو ہیلپ کریں ادھر صحیح طریقے سے لے جانے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ بچے کو کانفیڈنس دیں. چھوٹے بچے کو ہم کوئی بات کرتا ہے, نہیں چپ کر جاؤ, بیٹھ جاؤ, نہیں بات کرنی ہے تم نے, اس کو یہ کانفیڈنس دیں کہ وہ اپنی بات منوا سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو دیسی بچے ہیں باہر کسی مال میں جا رہے ہیں, ہمارا بچہ رو رہا ہے, ری کر رہا ہے, کوئی ضد کر رہا ہے, ماں اس کو لے کے جا رہی ہے, لیکن ویسٹ میں ایسا بہت کم دیکھا ہوگا آپ نے. ایگزیکٹلی کیونکہ وہ یہ دیکھ ہی نہیں پا رہی ماں یا باپ کہ وہ بچہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. ایگزیکٹلی اس کو اگر آپ 2 منٹ دیکھ کے اس کی بات سنیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اور بچہ, سمجھے, اور بچہ تو بچہ ہے, بس اس کی بات اتنی ویلیوبل نہیں ہوگی. بالکل, اور اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق پھر اس کو آپ اتنا پیار تو دیتے ہیں ہم, لیکن اتنا اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ایک چیز ہمارے ہاں ہم نے جو ہمارا بچپن جو تھا اس میں یہ تھا, سکھایا جاتا تھا کہ بڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے بات نہیں کرنی, آنکھیں جھکا کے بات کرنی. اس کے بعد آپ کا دور ہے, اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہوئی. اب جو ہے وہ جدید سائنس بھی کہتی ہے اور جو پیرنٹس ہیں وہ بھی کہتے ہیں, اور باہر کے ملکوں میں ٹیچر بھی آپ کو سکھاتے ہیں کہ جب کسی سے بات کریں اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں. کانفیڈنس کے لیے نا, کیونکہ آپ کو آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں, جو آپ کہنا نہیں بھی چاہتے آپ کی آنکھیں بتا دیتی ہیں. آنکھوں کی زبان پڑھنا سیکھیں. کوکر صاحب میں تو اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ بالکل بڑی دلچسپ آپ بات کر رہی ہیں, اس میں یہ ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسے دیکھیں کہ عزت اور رسپیکٹ رہے. ایگزیکٹلی, آنکھ میں آنکھ ڈالا, میں آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے رسپیکٹفلی بھی دیکھ سکتا ہوں, بالکل, اور میں بد تہذیبی یا بدتمیزی سے بھی دیکھ سکتا ہوں. وہ تو آنکھ کے دیکھنے کا انداز. ایگزیکٹلی, یعنی آنکھیں آپ کو بہت کچھ بتا دیتی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نا خاموشی کی بھی زبان ہوتی ہے, تو خاموشی کی زبان آپ کیسے پڑھتے ہیں, کیسے آپ سنتے ہیں؟ آنکھوں کی زبانی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں. آپ جب کسی کا انٹرویو لیتے ہیں آپ دیکھیں تو ہمیشہ آنکھوں میں ایگزیکٹلی کہ آپ کو آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے اندر کتنا کانفیڈنس ہے, کنیکٹ کرنے کے لیے بھی ہاں, اور اپنی بات کتنے کانفیڈنس سے ہی آپ کو سکھا سکتا ہے. تو اچھا ایک اور چیز جو بہت زیادہ میں دیکھتا ہوں کہ آج کل انکریج کی جاتی بھی ہے اور کرنی بھی چاہیے, کہ بچوں کو یہ چھوٹ دی جائے کہ وہ سوال کریں. کیا ہوگا, کوئی ایسا سوال کر دیں, اچھا کوئی سوال بھی ان کو یہ نہ کہیں, مثال کے طور پہ بچے کئی دفعہ میں نے دیکھا بہت بالکل چھوٹی سی عمر میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں ماما ہمیں اللہ میاں نظر کیوں نہیں آتے, اللہ میاں کدھر ہوتے ہیں. اب وہ اپنی معصومیت میں سوال کر رہے ہیں. تو میں نے 1-2 دفعہ دیکھا کہ ماں نے یا کسی نے کہا نہیں بیٹے ایسے نہیں کہتے اللہ نہیں, آپ اس سے دیکھیں اس کے اندر کیوریوسٹی ہے, وہ تو سوال کرے گا, آپ اس کو پھر سمجھائیں خدا کا کانسیپٹ, اللہ میاں کا کانسیپٹ, یہ ہمارا فرض ہے. بچے نے تو اپنی معصومیت میں سوال کرنا ہے. اچھا ایک اور چیز مجھے سمجھ نہیں آتی توثیق, کہ ہم بچوں کو اللہ میاں سے ڈراتے کیوں ہیں؟ ایسے نہ کرو اللہ ناراض ہو جائے گا, ایسے نہ کرو, ہم ان کے اندر پیار کیوں نہیں ڈالتے کہ اللہ سے پیار کرنا سیکھیں, اللہ کو پیار کے ساتھ یاد کریں, ڈر سے. اس میں اور بہت سارے فیکٹر ہیں, لیکن بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں خوف کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے, پیار کا, اللہ میاں سے دوستی کا, رسپیکٹ کا, پیار کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے. ہاں بالکل. اچھا ہم یہاں پر ابھی بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس چیز میں بچے کو نہیں روکنا چاہیے, اس چیز میں روکنا چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بعض اوقات روکنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے پیرنٹس یا سوسائٹی میں ہم سب لوگ اس چیز میں لیک کرتے ہیں کہ روکنا کیسے ہے. تو وہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے جس میں بچوں کی بھی عزت نفس ہوتی ہے, اس کو ہم نہیں اس کو کنسیڈر کرتے, لیکن ان کی عزت نفس بھی نہ مجروح ہو, اور ساتھ میں وہ بات کو سمجھ کے اس کو سن بھی لیں. اچھا روکنا 2 طرح سے ہوتا ہے, خبرداری کیا تو یوں ہو جائے گا, نہیں, آپ روکنے میں گائیڈنس کا پہلو ہونا چاہیے کہ یہ چیز ایسے ہے, اگر ایسے کرو گے تو یوں ہو جائے گی, لیکن اس کو اس طرح سے کرو گے تو یہ زیادہ صحیح ہے. مطلب اس میں گائیڈنس کا پہلو ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں آج کل ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, میں دیکھتی ہوں, میں حیران ہوتی ہوں, اتنا چھوٹا سا بچہ ہے, بہت چھوٹا بچہ ہے, وہ رو رہا ہے, ماں اس کو موبائل پکڑا دیتی ہے.
پیدا ہوتے ہی بچے کے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے اور وہ بچہ اس میں کھیل رہا ہے, سن رہا ہے گانے, اور پیرنٹس بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ گانے بھی خود نکال لیتا تو ہے. اس میں یہ ہوتا ہے پیرنٹس کہتے ہیں تربیت ہم کریں, لیکن ایکچولی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ان کی تربیت کری ہوتی ہے, جو کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہیں, اس میں آپ میڈیکلی آپ دیکھیں بچے کی آنکھوں کے لیے ڈاکٹرز, میں بہت دفعہ سنتی ہوں ٹی وی پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں, اس کے ذہن کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, آنکھوں کے, لیکن چونکہ بچہ بہل جاتا ہے اور مائیں اس کو دے دیتی ہیں. تو یہ چیز بھی پیرنٹنگ میں آتی ہے کہ آپ نے بچے کو کس طرح سے پروان چڑھانا ہے کہ اس کے اندر ایک کیا کہنا چاہیے, ڈسپلن ہو جائے. اچھا, ایک اور چیز جو اب مصروف زندگی کے اندر نہ بچوں کے پاس بڑوں کے لیے وقت ہے, ایک ساتھ بیٹھ کے جو کھانا کھانے کا کانسیپٹ تھا کہ دن کا ایک میل, چاہے صبح کا ناشتہ چاہے رات کا کھانا, وہ پورا فیملی اکٹھے بیٹھ کے کھائے, وہ بھی اب میرا خیال ہے بڑا کم ہو گیا. اگر ان کے ساتھ بیٹھے اس میں بہت سی باتیں ایسی سامنے آتی ہیں, آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ بچے کی کوئی کمپنی غلط تو نہیں ہے, باہر گلی محلے میں غلط بچوں کے کسی بچے کے ساتھ کوئی غلط انفلوئنس تو نہیں آ رہا, تو ان کے ساتھ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے گپ لگانی بھی بڑی ضروری ہے. بالکل, آپ نے 100% صحیح بات کی, اور میں اس پہ اتنا ایمفیسائز کرتی ہوں کہ کم از کم دن میں ایک ٹائم پوری فیملی مل کے بیٹھ کے ٹیبل پہ کھانا کھائے, ایک دوسرے سے باتیں کریں. لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے سو کالڈ ماڈرن گھروں میں, ٹھیک ہے, بچہ آتا ہے باہر سے, اسکول سے آتا ہے, اپنے کمرے میں بند ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایون کھانا لیا پلیٹ میں اپنے کمرے میں چلا گیا. یہ چیز میں بہت دیکھ رہی ہوں, اور میں پیرنٹس کو یہ کہتی بھی ہوں کہ سارے مل کے بیٹھو, ایک دوسرے سے دل کی باتیں کرو. ایون اب تو یہ ہو گیا کہ بچے بھی ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں, سب موبائل پہ, بچے تو کیا, بچوں کے ماں باپ بھی, ہر کوئی اپنے موبائل پہ لگا ہے, اور بچے بھی, کوئی آپس کی انٹریکشن نہیں ہے. تو یہ بھی ایک پیرنٹنگ کا جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ آپ جب اکٹھے بیٹھے ہوں تو بچے کو اتنی سینس آپ دے دیں کہ اس وقت موبائل ایک سائڈ پہ رکھ دے اور آپس میں بات کریں. اچھا, عموماً کہا جاتا ہے کہ پیرنٹس اور بچوں میں تھوڑا بہت گیپ جو ہے وہ ہونا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ گیپ ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کتنا ہونا چاہیے؟ گیپ سے کیا مطلب ہے؟ لائک کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ڈسٹینس رکھنا چاہیے تاکہ بچہ آپ کو ڈس رسپیکٹ نہ کرے, یا بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ اپنے پیرنٹس سے ایزیلی کر لیتے ہیں, آپ کو کرنی چاہیے, لیکن وہ بچے نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ ایک گیپ ہوتا ہے, ایک ڈسٹینس کریٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ ہر ٹاپک پہ اپنے پیرنٹس سے بات نہیں کر سکتے ہوتے. ابھی جو ماڈرن زمانہ جا رہا ہے, جیسے آپ سے بھی جو نیکسٹ جنریشن آئی ہوئی ہے, اس میں تو میں دیکھتی ہوں میرے پاس تو دو نہیں آ گئی ہیں. نہیں, ابھی ایک آئی ہے, پہلے ہماری ہے, پھر آپ کی ہے, پھر اس کے بعد ایک اور آئی, پھر سبین کی ہے, پھر اس کے بعد بھی ایک آ گئی ہے کوکب صاحبہ. اس میں تو بچوں کو پیرنٹس جو ہے نا کافی سے زیادہ آزادی دے رہے ہیں. بچے جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ پاتے ہیں, بچے جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر پاتے ہیں, لیکن پھر بھی یہاں پہ بھی ڈفرنس کلاسز آ جاتی ہیں. ایک کلاس میں آپ دیکھیں بچے کا بولنا ہی بڑوں کے سامنے بہت بڑی بدتمیزی ہے. ایک کلاس ہے جس میں بچے جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں, اور ماں باپ اس کو سنتے ہیں, اور باقاعدہ اس کے مطابق وہ اس کو سمجھاتے ہیں یا بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بچے کو رائٹ اینڈ رانگ کی تمیز دے دینی ہے. اس کے بعد بچہ خود جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کس طرف جانا ہے. رانگ سائڈ پہ جائے گا تو اس کو چونکہ تربیت مل چکی ہے وہ نہیں جائے گا. ہاں, مطلب دوستی بھی ہو, لیکن رسپیکٹ اپنی جگہ ہے, وہ اپنی جگہ پہ, رسپیکٹ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ اس طرح کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ باہر جا کے جو مرضی کرے اور گھر آ کے آپ کو کچھ بتائے نہیں, کچھ بتائے نہیں, یا اس کے ساتھ باہر اگر کچھ ہو, کوئی کسی سٹریس سے وہ گزر رہا ہے, کوئی اس کو تنگ کر رہا ہے, کچھ چھیڑ, اور وہ گھر آ کے نہ بتائے. اتنی دوستی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ آ کے آپ کے ساتھ. تو ٹیبل مینرز کی آپ بات کر رہے تھے. جی, ٹیبل مینرز پہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ٹیبل مینرز پہ ہم کسی دن پورا ایک الگ سے ایپیسوڈ رکھیں, اور آپ کو مدعو کریں ایک دفعہ پھر, اور کسی دن بیٹھ کے آپ ہمیں بتائیں کہ میز پر بیٹھ کے کھانے کے آداب, چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ چھری کس طرف سے پکڑنی ہے, کانٹا, اگر روٹی کھانی ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیسکس جو ہیں کسی دن ہم آپ کو بلوائیں گے. وہ تو بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن ابھی جو ہے ٹیبل کے لحاظ سے میں کہوں گی پھر وہی جنریشن کی بات آ جائے گی. ہمارے زمانے میں پہلے بڑے کھانا لیتے تھے, پھر بچوں کو ڈال کے دیا جاتا تھا. ابھی جو ہے نا وہ ریورس ہو گیا ہے, اب پہلے بچے لیتے ہیں اور
اور اس کے بعد پھر نانا نادی دادا دادی جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماں باپ ہے وہ بعد میں وہ تو نانا نادی کا پیار ہے نا, وہ کہتے ہیں بچہ میرا پہلے کھائے. بالکل میرے خیال میں توصیف بہت زبردست یہ سیگمنٹ جائے گا ہمارا. ایگزیکٹلی کوکب صاحبہ تھینک یو ویری مچ, بہت آپ سے ہم نے سیکھا اور بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو, آپ کا انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ جی. تھینک یو. ہم چلتے ہیں جناب, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں رائزنگ پاکستان میں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فیصل مووی والا ہے. ایگزیکٹلی آج ہم نے مووی کھیلنا ہے, کوئی 2-3 فلمیں ہیں جن کا وہ ریویو تو نہیں دے رہے کیونکہ ابھی وہ فلمیں ریلیز نہیں ہوئی, لیکن ذرا تھوڑا سا سسپینس کریٹ کریں گے. ان فلموں کے ٹیزرز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان.